वेलकम बैक। सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुलजमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं। ISPR के मुताबिक मुलजमों को कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्कीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। मियाँ अबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत, राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत और सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। आज मजीद 60 मुलजमान को सजाएं सुनाई गई हैं। जुर्म इतना बड़ा है जिससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के मुलजमों ने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। 9 मई के मुलजमान को अपील का हक हासिल है। 60 मुलजमान को किसी उजलत में सजाएं नहीं सुनाई गईं। तशद्दुद और इंतशार की सियासत करने वाले आज कैफरे किरदार तक पहुंचे हैं। मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। ये मास्टरमाइंड जो थे, तो ये जो 60 मुजरिमान को सजा दी गई है, जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौजी अदालतों की जानिब से PTI कारकुनान को सजाएं देने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पहले भी मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मजम्मत की, आज भी करता हूं। मिलिट्री का अदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन की सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज कर रही है, नहीं पा रही। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ कर दूंगा। तरसीलात जर ना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। फस्तायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनों को बानी ने खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है। चाहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को D चौक पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फख्र हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नासरुल्लाह ने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत का मसाइल पर बात करना निज़ाम की बुनियादी ज़रूरी है। बानी PTI का मुज़ाकरात के तैयार होना बड़ी पेशरफ्त है। पार्लिमानी निज़ाम बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना कर सकता है। आम अदालत छोड़ें, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में 5-5 साल तक केस चलते हैं। क्या यूरोपीय यूनियन को बलोचिस्तान के हालात का पता है? बानी PTI के रिहाई के मुतालबे पर गौर करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बयान दे दें। बयान देना अलग चीज है। आगे बढ़े आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जाएगी। बरसी की मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद गड़ी खुदा बख्श पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं, बरसी की मरकजी तकरीब से
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी इस्लामी मुल्क की खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम में शिरकत के बाद दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया था। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी सेहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़राब थी। भारत के पहले सिख वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के ज़िला चकवाल के एक गाँव में पैदा हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान भारत मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की। उन्होंने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से माशियात में डिग्री हासिल की। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कांग्रेस की जानिब से भारत के वज़ीर आज़म रहे हैं। मुझे हसन नियाजी की तकलीफ तो है, लेकिन बानी पीटीआई की ज्यादा है। नौरीन नियाजी कहती हैं बानी पीटीआई को शर्मनाक केसेस बनाकर सजाएं सुनाई गईं। उनकी ख्वाहिश थी कि बानी पीटीआई चुप करके बैठ जाएं। इतना जुल्म करने के बावजूद बानी पीटीआई आज भी डट कर खड़े हैं। जेल में कैद बच्चे बेगुनाह हैं और जल्द ही हाई कोर्ट से बरी होंगे। मुझे तो हसन की तकलीफ तो चलो जो है, जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, मुझे उसकी इससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने इतने मैं कहती शर्मनाक केसेस बनाए और जजों ने कैसे वहां पे उनको सजाएं दी। कि पहली ख्वाहिश होती है जैसे कि पहले सब जाते रहे, और फिर दूसरा ये होती है कि आप चुप करके बैठ जाएं। उन लोगों ने बड़ी हिम्मत की है। वो जो बच्चे अंदर बंद रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा और ये आखिरी वक्त है। ये सब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। इनके केसेस हैं ही नहीं, जब ये हाई कोर्ट में केसेस आएंगे सब रिलीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर और पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ दी वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या ना निकलने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। माजी में बड़े बड़े सियासी रहनुमा लंबे अरसे तक जेलों में रहे हैं। पीटीआई से बातचीत का आगाज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही वजारत दाखिला को पीटीआई अरकान और इमरान खान से मुलाकात में सहूलत देने का कह दिया गया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रानल के ट्वीट्स पर नहीं बनती हैं। बानी पीटीआई हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। अलीमा खान के रियाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। बानी ने कहा सब कैदियों को रिहा करें, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें। दो मुतालबात मान लें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी पीटीआई ने कहा बड़ी देर बाद पाकिस्तान में अमन आया था क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आया था। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये जो मुतालबात या ये जो कमेटी बैठी है और ये जो डिस्कशन कर रही है, उनके दो मुतालबात हैं। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबात जब पूरे होंगे, जब इसमें संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। पाकिस्तान ने वाज़े किया है बानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मुशीर रिचर्ड ग्रानल के बयानात पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद करते हैं कि अमरीका भी इस बात का ख्याल रखेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुमख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता है। अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल सबूतों, मनसूबाबंदी और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है।
رچرڈ گرینل جیسے لوگوں کا مطالبہ کچھ اور، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں پاکستان کو بخوبی علم ہے یہ سب مل کر چین بلاک کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ بخوبی معلوم ہے یہ سب مل کر ایران کو گھیرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے۔ گرینل جیسے لوگوں نے پہلے بھی ایسا کیا، لیکن رب نے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط رکھا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک کی ترقی اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم و آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے اپنے حلقے میں جاری منصوبوں پر تجاویز دیں۔ ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں کو جلد پایہ تکمیل پر پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں مولانا ضیاء الرحمان بھی شریک تھے۔ ضلع کرو میں قیام امن کے لیے گرینڈ امن جرگے کے فریقین سے مذاکرات مکمل، تحریری امن معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی۔ دوسری جانب ادویات اور خوراک کے خاتمے، راستوں کی بندش اور علاج معالجے کی سہولیات نہ ملنے سے اموات اور آمد و رفت میں رکاوٹوں کے خلاف پارا چنار میں 7 دن سے احتجاج جاری ہے۔ شدید سردی میں بچے، بڑے اور بزرگ دھرنے میں موجود ہیں۔ ٹل پارا چنار مرکزی شرح کو بند ہوئے 78 دن گزر گئے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ کے مطابق ہسپتالوں کو ادویات اور مریضوں کو پشاور پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے صحت احتشام علی نے کہا ہے کہ کرو میں ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی ایچ کیو پاراچنار اور ٹی ایچ کیو سمیت بنیادی مراکز صحت میں بھی ادویات کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ مشیر صحت کے مطابق ادویات کی فراہمی سے او پی ڈیز میں 10 گنا اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ آج بھی کراچی کی تنظیم جے ڈی سی اور گورنر سندھ کی عطیہ کی گئی ادویات ڈی ایچ کیو پاراچنار پہنچائی جا رہی ہیں۔ 2500 کلو گرام وزنی ادویات آج پاراچنار پہنچائی جا رہی ہیں۔ ادویات کی مسلسل فراہمی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر 100 بچوں کی اموات سے متعلق پروپیگنڈے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا وفاق پر یغار کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا وفاق پر حملہ کرنے کے بجائے صوبے پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف جو کچھ کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث شرپسندوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ تحریک انصاف والے اب مذاکرات کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے اب این آر او کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ اپنے صوبے کی آگ تو نہیں بجھا سکے، بلکہ اسلام آباد میں آگ جلانے کے لیے جو ہے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آج جب میں کورم جا رہا تھا یا کوہاٹ جا رہا تھا، ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر بھاگے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں روڈ کھول رہا ہوں۔ آج کورم کا روڈ صوبائی حکومت کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اکتوبر سے چیز چل رہی ہے۔ ابھی صوبائی حکومت کو خیال ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وہ شخص چیئر کر رہا ہے وزیر اعلیٰ جس کے اوپر خود دہشت گردی کے ایف آئی آر ہیں اور جو ہے انتہا پسندی کے، اور وہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ اس کے اوپر اپنے وزیر کے قتل کا مقدمہ ہے، اور وہ جو ہے تصویر کا ایک رخ پیش کرتا ہے وفاق میں ایپیکس کمیٹی میں، دوسرا رخ کوئی پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ ایپیکس کمیٹی میں وہ جاتا ہے، حق کا اپوزیشن لیڈر بھی جائے اور بتائے کہ وہاں پر کیا ہے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت نے تو ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج پر وزیر اعلیٰ کے پی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے علی امین گنڈا کا اشتہار جاری کر دیا۔ حسن عبدال پولیس کو ملزم کے اشتہار کی تعمیل کروانے اور رپورٹ 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو احتجاج، وزیر اعلیٰ کے پی اشتہاری قرار دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علی امین گنڈا کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج پر بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کا معاملہ، ضلع عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور کر لی ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں عبوری ضمانتوں کی درخواستیں دائر کی گئیں، جس پر ڈیوٹی جج شبیر بھٹی نے سماعت کی۔ بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے 50,000 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ تنول میں 1 اور 3 مقدمے تھانہ رمنا میں درج ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ممبر قومی اسمبلی شاہراہ ترکئی اور صوبائی وزیر فیصل ترکئی کو 1 ماہ کی راہداری ضمانت دے دی اور متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی شہرام خان ترکئی پر 6 مقدمات درج ہیں، صوبائی وزیر فیصل ترکئی پر 2 مقدمات درج ہیں۔ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ مدت کی راہداری ضمانت دی جائے گی۔
جس پر عدالت نے درخواست گزاروں کو 1 ماہ کی رداری ضمانت دے دی ہے۔ شیخ رشید نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں فردِ جرم عائد کرنے کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ شیخ رشید نے سردار عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ فردِ جرم عائد کرنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ شیخ رشید کا جی ایچ کیو حملہ کیس سے کوئی تعلق نہیں، ٹھوس مواد موجود نہ ہونے تو فردِ جرم نہیں لگائی جا سکتی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 27 لاکھ افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے، 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے ہیں۔ انوائسنگ کا عمل ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، براہ راست شوگر ملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں فیک یا فلائنگ انوائس پر کئی ملیں پکڑی گئی ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ٹاپ 5% پر ہمارا فوکس ہے، وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے۔ 1,90,000 صاحب ثروت افراد میں سے جس نے ریٹرن جمع نہیں کروائے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان افراد کے پاس 3 گاڑیاں، جائیدادیں اور کئی گھر ہیں۔ ان افراد کے ذریعے 50 سے 60 ارب ٹیکس پاکٹ موجود ہے۔ 7 ارب روپے کا ڈیٹا فیلڈ سے آیا ہے۔ ٹاپ 5% لوگ ہیں، وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے۔ آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں، اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، کوئی بہت امیر ملک نہیں۔ 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو، جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین، 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے۔ اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے۔ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ وہ ایک برابر انداز کے اندر 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے۔ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اہداف کا اصول ناگزیر قرار دے دیا۔ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، شفافیت کے لیے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی جانب جا رہے ہیں، انسانی مداخلت کو نچلی ترین سطح پر لائیں گے تاکہ کرپشن کی شکایات کو بھی کم کیا جا سکے۔ ہم ریونیو اہداف کے اصول کے لیے کوشاں ہیں، ٹیکس پیئرز کو تنگ نہیں کیا جائے گا، دیانتداری سے ٹیکس دینے والوں کو مزید بوجھ سے بچانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے۔ ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں۔ جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے۔ دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیم بل 2024 کی منظوری دے دی ہے۔ نان فائلرز پر بینک اکاؤنٹ کھولنے، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ کمیٹی نے سولر اسکینڈل کے معاملے پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سینیٹر سنی مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں ٹیکس لا ترمیم بل 2024 زیر بحث لایا گیا۔ قائمہ کمیٹی نے ٹیکس آڈیٹرز اور ماہرین پر ٹیکس گزاروں کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کے شک، نان فائلرز پر گاڑی، بینک اکاؤنٹ، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شک بھی منظور کر لی ہے۔ ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے کی شک بھی منظور کر لی گئی، جبکہ شک وار جائزہ اور طویل بحث کے بعد ٹیکس قوانین ترمیم بل 2024 خزانہ کمیٹی نے منظور کر لیا۔ حج پروازوں سے متعلق وزارت مذہبی امور اور سعودی ایئر لائن کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدوں پر دستخط وزارت مذہبی امور میں کیے گئے جس کے مطابق سعودی ایئر لائن 35,000 پاکستانی سرکاری حجاج کو سفری سہولیات مہیا کرے گی۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے کہ پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں
ترجمان نے مزید کہا کہ اس سے قبل 35,000 حجاج کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے قومی ایئر لائن PIA کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جا چکا ہے۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کے ساتھ نئے معاہدے نئی شرائط پر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کی خریداری کے نرخ کو تبدیل کیا جائے گا۔ سولر صارفین کے نرخ کو کم کر کے 8 سے 10 روپے فی یونٹ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں 1.25 لاکھ کے قریب نیٹ میٹرنگ صارفین ہیں۔ نیٹ میٹرنگ سے بجلی صارفین پر سالانہ 125 ارب بوجھ پڑ رہا ہے۔ سولر پینلز کی تنصیب سے بجلی صارفین کے لیے بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق سولر صارفین کے ساتھ پرانے معاہدے اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ نیٹ میٹرنگ کے نئے خواہش مند صارفین کے ساتھ معاہدے تبدیل ہوں گے۔ اس معاملے کو حکومت اور پھر کابینہ میں لے جایا جائے گا۔ حکومت سولر صارفین سے فی یونٹ بجلی 19 روپے میں خرید رہی ہے۔ قائد اعظم اور معوضِ تنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی کی تقریب پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماسٹر یونان شیخم نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نئی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ جدید چین کے بنیاد رکھنے میں چیئرمین ماؤ کا کلیدی کردار تھا۔ چیئرمین معوضِ تنگ کی عزت و احترام ہر پاکستانی کے دل میں ہے۔ پاک چین قدیم تاریخی ورثوں کے امین ہیں۔ Master Yuan, on behalf of very warm-hearted people of Pakistan, I'd like to extend you a very warm welcome. Pakistan, which is most definitely your second home. No wonder, Master Yuan, you have very wonderfully, artistically, you have captured the essence of these two iconic leaders. The historic bonds between Pakistan and China, forged over decades, is a testament to our shared values. Pakistan proudly traces its history to the Indus Valley civilizations, whose relics are preserved in Mohenjo-daro and Harappa. بھاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد ککن عباسی کا کہنا تھا حکومت PTI والوں پر جرائم کے الزام عائد کر رہی ہے، جبکہ بانی PTI کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی جیل میں ہیں۔ جب ملک میں سیاسی جمود آ جائے تو الیکشن ناگزیر ہو جاتے ہیں اور سیاسی انتشار میں معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ موجودہ مہنگائی اور افراط زر میں اضافے کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ملک میں ایک حقیقت ہے اور موجودہ حکومت کا ہر لمحہ ملک کے لیے بھاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ جو ماضی میں رویہ رہا ہے PTI کا مذاکرات میں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب آخر میں وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب سے پوچھ ہیں تو پھر جواب آتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، حکومت اور وہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں، کس مسئلے پر مذاکرات کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ آج جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے جرم کیے ہیں، یہ جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں جیل میں مجھے نہیں ہونا چاہیے، جیل سے باہر نکالیں، جو مقدمے ہیں وہ ختم کریں، جو دیگر لوگوں پر مقدمے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ان کا موقف ہے وہ حکومت کے پورے وجود کی نفی کرتا ہے۔ تو مذاکرات کس بات پر کریں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے امریکہ کو 2 ٹوک الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کر رہی ہے تو دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ عظمت بخاری نے کہا PTI کے سرکردہ شیر اور ٹائیگر سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے پر اکسا رہے ہیں۔ زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے غیر ملکی ٹاؤٹ اس مہم میں پیش ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قیدی نے 1.5 سال قوم کو بتایا میں امریکی غلامی سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ اب 1 مہینے سے امریکی لابی کو پاکستان میں مداخلت کرنے کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ اڈیالہ جیل کا قیدی NRO مانگنے کے لیے کسی کے بھی پاؤں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن بس منصوبہ بنیادی ڈھانچہ جدید بنانے کی جانب قدم ہے۔
اجلاس میں انہیں بس ڈپو اور ٹرمینلز کے تعمیراتی کام میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ پروجیکٹ کو ٹائم لائنز پر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی نامور مصنفہ بپسی سدوا امریکہ میں انتقال کر گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں 11 اگست 1938 کو پیدا ہونے والی بپسی سدوا امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں مقیم تھیں۔ ان کی عمر 86 سال تھی۔ بپسی سدوا کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ ان کے ناول آئس کینڈی مین کو بی بی سی نے نئی دنیا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والے 100 بہترین ناولوں کی فہرست میں شامل کیا۔ بپسی سدوا کے اہل خانہ کے مطابق ان کی آخری رسومات 3 دن بعد ہیوسٹن میں ہی ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے لوکل گورنمنٹ ریگولائزیشنز 1 ماہ میں فائنل کرنے کا حکم دے دیا۔ بلدیاتی قوانین پر عمل درآمد کے لیے مجسٹریٹ تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یونین کونسلز کے لیے مطلوب دفاتر کے لیے سروے دستیاب مالی وسائل میں کچی عمارات کی تعمیر کا جائزہ لیا جائے۔ مقامی سطح کی چھوٹی ترقیاتی اسکیموں کے لیے یونین کونسلز کے مالی اختیارات بڑھائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو فعال بنایا جائے تو عوام کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ عوامی ٹیکسز کا پیسہ ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ مالی وسائل کی بہتری کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ اینٹی گریٹڈ انفارمیشن سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے زیر اہتمام 1947 اور 2025 کے عنوان سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ بلال علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کا پاسباں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے گفتگو تاریخ کے صفحات پر نظر۔ چیئرمین ممبران بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم میوزیم ہاؤس میں 1947 اور 2025 کے پاکستان کے عنوان سے محفل سجائی گئی، جس میں سینئر وائس چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ لیاقت مرچنٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے پاکستان کی تاریخ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم جدوجہد اور ان کی پاکستان کی خاطر انجام دی گئی خدمات کو سراہا۔ جو فیکٹرز یا جو عوامل پاکستان کی کریشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان معاشی طور پہ بہت پیچھے تھے، تعلیمی معاملے میں بہت پیچھے تھے اور پولیٹیکل پاور ان کے پاس نہیں تھی، اور ان سب کے سدے باب کے لیے پاکستان کے لیے ڈیمانڈ رکھی گئی۔ آج جب ہم 2025 میں دیکھتے ہیں تو ہم ان میں سے کافی حد تک آگے تو نکل آئے ہیں، لیکن ابھی تک اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں جو قائد اعظم نے ہمارے لیے ویژن دیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما نسرین جلیل نے نوجوانوں کو قائد کے خوابوں کی تکمیل کو ممکن بنانے پر زور دیا۔ تقریب میں سیکرٹری جنرل بورڈ آف مینجمنٹ کمانڈر ریٹائرڈ سعید عبد المالک کاشر، وائس چیئرمین اقبال سیگل، محمد علی شیخ، امینہ سید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین عارف رضا کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما گزار ختیجہ شاہ، ایمن محبوب شاہ اور عرفان سلیم کو 16 جنوری تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عدالت کا تمام درخواست گزاروں کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وفاقی حکومت سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ عرفان سلیم اور محبوب شاہ کے کیس میں ہم وفاق سے مقدمات کی رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ جن درخواست گزاروں کا تعلق پنجاب سے ہے ان کو حفاظتی ضمانت دیتے ہیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاروں وہاں متعلقہ عدالتوں سے مقدمات تفصیل کے لیے رجوع کریں۔ عدالت نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممبران کو 22 جنوری تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی آڈٹ رپورٹ میں مردان میڈیکل کمپلیکس میں کی گئی تعیناتیوں میں کربہ پروی کی نشاندہی سامنے آئی ہے۔ عدالت نے BOG ممبران کو بحال کر کے تعیناتیوں پر پابندی لگائی۔ تعیناتیاں عدالتی حکم کے بعد کی گئی تھیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق BOG کی ایک ممبر HR مینیجر اور پروفیسر احمد خان کا کمیٹی کا ممبر چننا مفادات کے ٹکراؤ کے قانون کے خلاف تھا۔ ہسپتال ڈائریکٹر کے لیے 30 امیدواروں نے درخواستیں دیں، صرف 15 امیدواروں کو اہل قرار دے دیا گیا۔ 11 جانے والے امیدواروں کو اپنی نااہلی سے آگاہ تک نہیں کیا گیا۔ صرف 7 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا جس کی منظوری بورڈ آف گورننس سے نہیں لی گئی۔ رہ جانے والے امیدواروں کے لیے کوئی تحفظات کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا نے یونیورسٹیز ترمیمی بل اعتراض لگا کر واپس اسپیکر کو بھجوا دیا۔ آئین کے آرٹیکل 115(5) کے تحت بل کو بشمول سرٹیفکیٹس بطور منی بل منظور کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے اعتراض عائد کیا کہ آرٹیکل 115(1) کے مطابق یونیورسٹیز ترمیمی منی بل کے دائرہ کار پر پورا نہیں اترتا۔ رواں ماہ وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے کے پی یونیورسٹیز ترمیمی بل 2024 ایوان میں پیش کیا۔ ایوان میں یونیورسٹیز ترمیمی بل کی باقاعدہ منظوری دے دی تھی۔ ترمیمی بل کے تحت یونیورسٹی کا چانسلر گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلکت اتنا ہی۔